बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 27 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन है। बात करेंगे नाज़रीन ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में जो रूस पे इल्ज़ाम है कि वो हथियार फराहम कर रहा है, उस सिलसिले में अमरीकी CIA के सरबराह जो रशिया गए हैं उनको मनाने के लिए, तो उनसे जो डिमांड की जा रही है कि एक तो ईरान को असले की फराहमी आप कर रहे हो वो रोक दे, और साथ ही जो पाबंदियाँ अमेरिका लगाने जा रहा है उसकी हिमायत कर दें। चीन की तरह रूस ने भी इनकार कर दिया है। दो बड़ी ताकतों के इनकार के बाद क्या ईरान पे अमेरिका की माशी पाबंदियाँ असरअंदाज हो सकेंगी? क्या ये ईरान को तोड़ पाएंगी? यहाँ पे अमेरिका की जो बेबसी है उस पर भी बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, इस खित्ते में पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली, पाकिस्तान की कामयाबी, बड़ी कामयाबी, अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ 3 अतराफ़ से उनका मुहासरा, इंडिया जो है वो बुरी तरह अब फंस चुका है। बांग्लादेश का मक्का मुआहदे में शमूलियत, और साथ ही अरब ममालिक में जब तक अमरीकी अड्डे होंगे ईरान मक्का मुआहदे में शामिल नहीं होगा। इस पे बात करेंगे। और खैबर पुख्तनख्वा में जो बनू और लकी मरवत में अमन कमेटी है, अमन कमेटी में जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने वर्दी पहनने से इनकार कर दिया है। हालात इंतहाई कशीदा है, मुजाहरे भी जारी हैं। अमन कमेटी के एक मेंबर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उस पर भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और एहतजाज उनका जारी है। इन ख़बरों पे तफसील से बात करने के लिए दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनसे गुजारिश है कि एक तो बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, ईरान पे मुख्तसर बात करेंगे और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और चीन पे आज जो बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली हैं उस पर बात करेंगे। और खैबर पुख्तनख्वा पे ज़्यादा वक्त पाकिस्तान और लोकल ख़बरें जो खैबर पुख्तनख्वा की हैं उस पे बात करेंगे। ईरान के हवाले से जो लड़ाई अमेरिका और ईरान की इस टाइम पे जारी है, तो उसमें हमने शुरू में कहा था कि जिस कब्रिस्तान में अमेरिका की कब्र खोदी गई है उसका घोरकन जो है वो चीन है, और अमेरिका और इज़राइल और उसके दीगर इत्तेहादी वो भी इसी कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे। ईरान पे हमला शुरू में इज़राइल का जो 12 दिन का हमला था उसमें ही अंदाज़ा हो गया था कि ईरान जो है मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उससे पहले इज़राइल ने जितने भी अपनी जंगें लड़ी हैं, कार्रवाइयाँ की हैं, तो आप देखें कि वो मुख्तलिफ़ ग्रुपों के ख़िलाफ़, जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं, जो दीगर प्रॉक्सीज़ थी, उनके ख़िलाफ़ शाम में, लबनान में, इन इलाक़ों में कार्रवाइयाँ की हैं। कोई बड़ी जंग उन्होंने की नहीं थी। पहली बार एक ऐसे मुल्क पे उन्होंने हमला किया कि उनकी प्रॉपर आर्मी थी। हालांकि ईरान की फ़िज़ाइया इतनी मजबूत नहीं है और उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी इतना बेहतरीन नहीं है। फिर भी जो एक बड़ी फ़ोर्स रखने वाला मुल्क है, तो पहली बार उसके आमना सामना मुकाबला हुआ और उसमें अंदाज़ा हो गया था कि यार ईरान अपना दिफा सुपर ताकत के ख़िलाफ़ भी कर सकता है, अगर दोनों इकट्ठे होकर हमले करे उसका मुकाबला भी कर सकता है। ऐसा ही हुआ। दोबारा अमेरिका और इज़राइल ने जब हमले किए उसमें भी ईरान ने अपना दिफा किया और अब तक मुज़ाहमत कर रहा है, अपना दिफा भरपूर तरीक़े से कर रहा है। इसमें अब अमेरिका को परेशानी है कि रशिया जो हथियार फराहम कर रहा है और जो नेटो ममालिक के ख़िलाफ़ जो उनके यूरोपीय ममालिक हैं, अगर उनमें किसी मुल्क पे रूस से हमला होता है तो वो भी मसला पड़ता है अमेरिका को। तो CIA के सरबराह जो हैं उनको मास्को भेजा गया है। मास्को में इनकार कर दिया गया है उनको ईरान के हवाले से, जो उन्होंने कहा है कि आप हथियार फराहम कर रहे हो। उनके जो एविडेंस अमेरिका के पास थे वो बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। रशिया ने उससे इनकार कर दिया और साथ ही ईरान पे माशी पाबंदियों में अमेरिका की हिमायत से भी इनकार कर दिया। और जो नेटो ममालिक के हवाले से बातचीत थी, अगर जो सबूत मतलब जो रशिया ने फराहम किए कि जो यूरोपीय ममालिक
اس جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یوکرین اور روس کی اس جنگ کو، آگے جا کے ان کے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں اگر وہ اسی طرح ان کی حمایت کریں گے۔ چین نے اس سے پہلے صاف طور پہ انکار کر دیا تھا، ایران پہ جو معاشی پابندیاں ہیں اس کو چین نہیں مان رہا، اور چین 90% تیل سب سے بڑا خریداری کہہ لیں ایران پہ اس ٹائم پہ چین ہے۔ تو جب چین سب سے بڑا خریدار ہے تو پھر تو ایران کو اتنی مشکلات نہیں آئیں گی، اور روس بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہو۔ بھارت، پاکستان اور دیگر ممالک امریکی پابندیوں کے باعث ایران کے ساتھ اس طرح کے تعلقات قائم نہیں کر پائیں گے۔ رشیا کی میڈیا نے آج یہ خبر بھی دی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ تھا، پاکستان کا جو دورہ تھا، وہ انتہائی کامیاب رہا اور ڈیل ہو گئی ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، اناؤنسمنٹ باقی ہے جو چند روز میں کر دی جائے گی۔ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ عمان کے اور ایران کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور امریکہ کو فیس سیونگ کے لیے ان مذاکرات کا حصہ ان کو بنایا جا رہا ہے کہ ہاں امریکہ کی طرف سے عمان وغیرہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور اپنا ہرمز وغیرہ کو کھول دیا جائے گا۔ امریکہ اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، کسی طریقے سے محفوظ راستہ مل جائے تاکہ اس جنگ سے خلاصی ہو جائے اور اپنا ہرمز کھل جائے، یہ بھی ہماری بہت بڑی فتح ہوگی۔ تو عمان اور ایران کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت اپنا ہرمز میں آمد و رفت بحری جہازوں کے لیے وہ کھول دی جائے گی، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ قطر کو اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان، اگر امریکہ اور ایران ان دونوں کے بعد سب سے زیادہ نقصان خلیجی ممالک میں کسی عرب ملک کا ہوا ہے تو وہ قطر کا ہوا ہے۔ جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے اور رائٹر کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق 509 ٹینکر LNG کے پچھلے سال ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ قطر کے اب نئے ہرمز سے گزرتے تھے، اب وہ صرف رہ کے 18 ہو گئے ہیں۔ اب وہ 18 جہاز اب تک گزر گئے ہیں، جس سے 24 ارب ڈالر کا قطر کا نقصان ہوا ہے۔ مطلب ایشیائی اور یورپی منڈی کو جو جا رہے تھے، یورپ میں بھی بڑا اثر پڑا ہے، مہنگائی وہاں پہ بھی آئی۔ LNG کی سپلائی کٹ آف کے بعد پوری دنیا اس ٹائم پہ مشکلات کا شکار ہے، مگر قطر پہ زیادہ مشکل آ پہنچی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم آج ایران کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور وہ زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہیں۔ دیکھیں، اس جنگ سے 24 ارب ڈالر ان کا نقصان ہوا ہے۔ اگر ان کے 8-10 ارب ڈالر کا زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا، وہ اس پہ بھی تیار ہیں عرب ممالک۔ ایسے عرب ممالک اب بھی موجود ہیں جو ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ٹول ٹیکس لینا چاہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہمیں قابل قبول ہے۔ اور ٹول ٹیکس پہ عمان اور ایران ایک نقطے پہ پہنچ گئے ہیں، اور دونوں اس مطابق جو ہے وہ معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے۔ عمان پہلے زیادہ ٹول کے حق میں نہیں تھا، اب ایران کے انسسٹ کرنے کے بعد عمان اس پہ راضی ہو گیا ہے، اور طریقہ کار کہ کس طرح ٹول ٹیکس لیا جائے گا اور کس طرح تقسیم ہوگا اس پہ بات چیت ایران کی اور عمان کی ہو گئی ہے۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ ابنائے ہرمز کھل جائے، کیونکہ ابنائے ہرمز نہیں کھلے گا تو پاکستان میں 345 اور 344 روپے کا پیٹرول پہنچ گیا۔ اسی طرح ڈیزل دیکھیں تو ہمارے جیسے ممالک کو بڑی مشکلات اس ٹائم پہ آ رہی ہیں اس امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں۔ ساتھ ناظرین، ایران کے حوالے سے جو مکہ معاہدے کی بات ہے اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ مکہ معاہدہ میں آفیشلی تو ان کو کوئی مطلب کسی ملک نے، ترکی نے، سعودی عرب نے آفیشلی ان کو نہیں بولا کہ آپ جوائن کریں، مگر پاکستان کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان نے ان آفیشلی طور پہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ تو آپ کے خلاف نہیں ہے، اور ساتھ ایران کو ہر حال میں پاکستان شامل کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان نے یہ بات چیت بہت آگے پاکستان لے کے گیا ہے۔ مگر اس میں جو ایران کا نقطہ نظر ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس میں شامل بھی ہونا چاہ رہے ہیں، مگر عرب ممالک میں جب تک یہ امریکی اڈے، ان خلیجی ممالک سے جب تک امریکہ کے اڈے نہیں آتے، اس کے باعث جو ہے وہ ایران ہچکچا رہا ہے۔ تو یکدم تو امریکہ کے اڈے یہاں سے نہیں نکلیں گے، مگر جس انداز میں ان 19 ٹھکانوں کو، اڈوں کو، فوجی اڈوں کو ایران نے نشانہ بنایا، اس کے بعد لگا ایسے رہا ہے کہ مشکلات آئی ہیں امریکہ کے لیے، اور مختلف رپورٹس بھی آ رہی ہیں
اور پاکستان کی انٹری اور ترکی کی انٹری ہو سکتا ہے آگے جا کے اگر دیگر ممالک بھی اس میں انٹری کرتے ہیں. جو بنگلہ دیش کی خبریں آ رہی ہیں انتہائی اہم خبریں ہیں, آج اس پہ بات کریں گے. ایک تو ناظرین, بھارت کے ساتھ ہماری 1948 سے جو ہے وہ دشمنی مقبوضہ جموں کشمیر میں چلی آ رہی. اس کے باعث ہم کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں, مگر اب بھی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں آپ حالات دیکھیں تو پاکستانی سیکیورٹی اور پاکستانی وزارت خارجہ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق اس ٹائم پہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو اس ٹائم پہ انسرجنسی چل رہی ہے, جو حالات بنائے گئے ہیں دونوں صوبوں میں, جو حالات خراب ہیں, اس میں انڈیا کا بھرپور ہاتھ ہے. اور جو مئی میں 2025 میں جو جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ پاکستان کی, اور اس میں ان کی ناکامی کے بعد اسرائیل بھی تھوڑا زیادہ توجہ دینے لگا ہے بلوچستان کی طرف. ایران کے معاملات کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بلوچستان میں حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں. تو اس پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش نریندر مودی کی موجودہ حکومت نے شروع سے کی. اب اس کا توڑ پاکستان نے نکالنا تھا. جنگوں کی طرف دوبارہ پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, یہ ممالک تقریباً جنگ کی طرف ہی جا رہے ہیں. جتنے بھی مکہ معاہدے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ممالک ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو مختلف ممالک سے خطرات ہیں. پاکستان تو پہلے سے ہی بھارت کے ساتھ وہ تو عادی ہو گیا ہے. ہماری تو 10 دن بعد جنگ ہو سکتی ہے, 1 سال بعد بھی ہو سکتی ہے اور آج بھی ہو سکتی ہے, جس کے لیے دونوں ممالک ذہنی طور پہ تیار ہیں. مگر ترکی جیسا ملک اسرائیل کے مقابلے میں ان کے لیے مشکلات ہیں. ایک بڑا ملک ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے ان دو ممالک کے مابین جو کشیدگی بڑھی ہے جس کو کم کیا جا رہا ہے, اور ٹرمپ بھی کوشش کر رہا ہے, شام بھی کوشش کر رہا ہے, اور ہونی بھی چاہیے کمی. مگر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا جدید ٹیکنالوجی سے لیس اس ترکی جیسی بڑی فوج رکھنے والے ملک پہ کیا اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو ان کو خطرات پھر بھی ہیں. سعودی عرب کو دیکھیں تو یمن میں پھنسا ہوا ہے. بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کے بھارت کے ساتھ حسینہ واجد کے جانے کے بعد تعلقات خراب ہو گئے ہیں. شام کو دیکھیں جو کوشش کر رہا ہے تو ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. کویت اور بحرین کو دیکھ لیں, یہ ممالک جو مکہ معاہدے سے ریلیٹڈ ہیں ان کو زیادہ مشکلات اس ٹائم پہ آ رہی ہیں. اور ان میں مرکزی کردار اس مکہ معاہدے کو جو سعودی عرب کی خواہش پہ پاکستان نے جوائن کیا, مین جو مرکزی کردار آپ کہہ لیں کہ پاکستان ہی تھا کہ اس میں آگے ممالک کو پھر شامل کرنا. اب بنگلہ دیش, سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو بلایا, وزیر اعظم کو, ان سے ملاقات ہوگی, مکہ معاہدے میں شامل ہوگا. آج ان کے اپوزیشن لیڈر بنگلہ دیش کے ڈاکٹر شفیق الرحمان نے بھی کہا ہے کہ مکہ معاہدے میں شامل ہونا بنگلہ دیش کا انٹرنل میٹر ہے. تو اگر بنگلہ دیش مکہ معاہدے میں شامل ہوتا ہے, ایک اس خبر کو دیکھیں اور ساتھ اس خبر کو دیکھیں کہ بنگلہ دیش J-10C 4.5 جنریشن کے جو پاکستان کے پاس ہیں وہ چین سے خریدنے جا رہا ہے. جو ان کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں زائد الرحمان, انہوں نے پاکستان کی اور بھارت کی جو مئی میں جنگ ہوئی اس پہ پاکستان کی جیت پہ مہر بھی ثبت کر دی. دنیا, اب میں اپنے ہندوستان کے دوستوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بار بار سوال کرتے ہیں کہ پاکستان وہ جنگ کیسے جیت گیا ہے, بنگلہ دیش کا 24 J-10C خریدنا, پروپوزل تیار کرنا, فائنل کرنا اور بات کرنا چین کے ساتھ, وزیر اعظم کے مشیر کی باقاعدہ پریس بریفنگ, اور اس میں یہ کہنا کہ ہم نے J-10C کی کارکردگی دیکھی ہے, اس بنا پہ ہم جا رہے ہیں J-10C کو لینے, جو اس نے شو کیا ہے. تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں چین کی یہ ٹیکنالوجی فی الحال تو J-10C صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اب جو پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کر کے پوری دنیا کو چین کی یہ ٹیکنالوجی دکھائی, اور اس میں اس لڑائی میں پاکستان کا اپر ہینڈ رہا, جو ایک بڑا جمہوری ملک بھی ہے, دنیا کی 4تھی بڑی فضائیہ اور آرمی رکھنے والا ملک ہے, اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے جو پاکستان 90 یا 7ویں نمبر پہ, ایک رپورٹ میں 14ویں نمبر پہ پاکستان کی, 14 نمبر پہ پاکستان کی آرمی.
اور وہ پھر 1.5-2-3 گھنٹوں میں 5 گھنٹے کہہ لیں، مختلف رپورٹس ہیں، اس میں پھر 6-7 فائٹر جیٹ گرا لیتا ہے، وہ بھی 4.5 جنریشن کے رافیل جیسے بہترین طیارے جو بڑے کاسٹلی ہیں۔ تو جب بنگلہ دیش خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھی جس طرح پاکستان نے استعمال کیے اور جس انداز میں وہ رافیل پہ بھاری رہے، اس لیے ہم اس طرف جا رہے، تو پاکستان کی کامیابی جو پاکستان نے حاصل کی، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، واقعی یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے بعد ہی پاکستان کو یہ جو آج جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں دیکھیں، ثالثی کا مین کردار پاکستان ہے، اور پاکستان ہی سب سے اہم رول پلے کر رہا ہے۔ مکہ معاہدے کو دیکھیں، اس میں بھی سب سے مرکزی کردار پاکستان کا ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش پہ بات کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش مکہ معاہدے میں شامل ہوتا ہے، اور J-10C ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ طیارے جو ہیں وہ لینے جا رہا ہے چین سے، تو یہ بنگلہ دیش کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ساتھ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ دوسرا، یہ کنفرم اس ٹائم پہ جو بیرونی ممالک میں استعمال کرنے والا صرف پاکستان ہے، یہ دوسرا ملک ہو جائے گا۔ تیسرا، انڈونیشیا نے 42 J-10C معاہدہ چین کے ساتھ فائنل کر دیا۔ فائنل کرنے کی باتیں ان کی بھی چل رہی ہیں، جو تمام تر انٹرنیشنل میڈیا میں آ چکا ہے۔ تو یہ ایک تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا، یہ آگے جا کے بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 بلاک 3 لینے جا رہے ہیں، جو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کو بھی استعمال کیا۔ تو اب جو بنگلہ دیش ہے وہ اس میں PL-15 بھی مانگ رہا ہے، جو پاکستان نے 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پہ دشمن کے 6 سے 7 سے 8 فائٹر جیٹ کو، 6-7 کر لو، ٹرمپ تو 11 پہ لے کے جاتا ہے، 7-8 فائٹر جیٹ کو جو پاکستان نے BVR استعمال کیا تھا، بیانڈ ویژول رینج جو میزائل PL-15 تھا، ساتھ بنگلہ دیش وہ بھی لینے جا رہا ہے۔ ان کی پائلٹ کی ٹریننگ وغیرہ پاکستان کرے گا۔ تو ایک تو اس طرف ان کے پاس جو اپنے MiG-29 ان کا سب سے بہترین فائٹر جیٹ تھا۔ حسینہ واجد کے تعلقات بھارت کے ساتھ زیادہ تھے، اور ان 14-15 سالوں میں، آخری سالوں میں بنگلہ دیش پہ مکمل طور پہ بھارت مسلط تھا، وہاں پہ بھارت راہ کی حکومت تھی۔ اب وہ بھی سب سے بڑی ناکامی تھی کہ 14-15 سال آپ ایک ملک پہ مسلط رہتے ہو، اور حسینہ واجد کی مثال امریکہ کی سیکٹر کی تھی۔ ایسا سمجھے کہ امریکہ بھارت کی سیکٹر کی تھی، ایسا سمجھے کہ انڈیا نے اپنا بندہ بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ان سے وہ بنگلہ دیش کا پورا ایریا، مطلب وہاں پہ چینج لے کے آنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ چینج آنے کے بعد آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریولوشن تھا، یہ لوگ جو بھی سمجھے تھا وہ اسٹوڈنٹ کا ریولوشن بنگلہ دیش میں۔ تو ڈاکٹر محمد یونس عبوری وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور اب طارق الرحمان جو خالدہ ضیاء مرحوم کا بیٹا ہے جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اس کے اور انڈیا کے تعلقات کہا یہی جا رہا تھا کہ بہتر ہوں گے، اور ان کی انگلینڈ میں ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، مگر حسینہ واجد کو لے کے جو بھارت میں بیٹھی ہے اس پہ حالات خراب ہو گئے، اور اب تعلقات کی نوبت یہ آ گئی ہے کہ انڈیا کوشش کر رہا ہے ہر طریقے سے، ان کے وزٹ پہ وزٹ جاری ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش مکہ معاہدہ کا حصہ نہ بنے۔ ایک طرف انڈیا کے لیے مشکل یہ کہ وہ J-10C 4.5 جنریشن کے اور وتھ PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل، دوسری طرف مکہ معاہدہ میں شامل ہو رہا ہے۔ اب مکہ معاہدہ میں شامل ہونا، J-10C لینا، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 اطراف سے بھارت کو گھیر لیا گیا ہے، ایک طرف چین، ایک طرف پاکستان، اور ایک طرف بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کا جو ایریا، مطلب انڈیا کے لیے سب سے مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا اپنی چکن نیک کو، جو 20-22 کلومیٹر تک ہے، تنگ راستہ ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر بنگلہ دیش مکہ معاہدہ کا حصہ بنتا ہے اور پھر پاکستانی ٹروپس وہاں پہ جاتی ہیں، اور آگے اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر بنگلہ دیش کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک تو بنگلہ دیش کے اور چین کے زمین کے تنازع بھی چل رہے ہیں، اور اروناچل پردیش یہ وہی حصہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 22 کلومیٹر تک راستہ ہے، اور وہ راستہ
جن 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں انڈیا کی، سلیگوری کوریڈور کا جو وہ راستہ ہے 20-22 کلومیٹر، اگر وہ کاٹ دیا جائے تو یہ 7 ریاستیں 7 سسٹر اسٹیٹ جو ہیں یہ کٹ آف ہو جائیں گی. انڈیا کے ساتھ وہ مکمل طور پہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. علیحدہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، تو اس کو پھر ان کے لیے بچانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ان 7 ریاستوں میں کون کون سی ریاستیں؟ ان میں آسام، ناگالینڈ، میزورام، میگھالیہ، تریپورہ، منی پور، یہ تقریباً یہی ہیں. 6-7 آسام 7 ہو گئے. یہ 7 ریاستیں جو ہیں ان میں 5 ریاستیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ سب سے زیادہ بارڈر شیئر کر رہی ہیں. اور بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا بارڈر، سب سے بڑا بارڈر جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. 4000 سے اوپر کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں. تو ان کے پاس اگر بہترین فائٹر جیٹ ہوں، یہ تو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یار جن جیٹ این سی سے پاکستان نے رافیل کا شکار کیا ہے وہ اب بنگلہ دیش کے ہاتھ میں آ گئے، تو یہ تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. اسی طرح اس کے ساتھ پورے لوازمات ہوتے ہیں نا، ان کو واکس لینا پڑے گا، اپنی سائبر سیکیورٹی کو بہتر کرنا پڑے گا، الیکٹرانک وارفیئر میں اپنے آپ کو آگے کرنا پڑے گا. جو پاکستان کے پاس صاف طیارے تھے، اسی طرح واکس وغیرہ، وہ چین وغیرہ، وہ ساری ایک الیکٹرانک وارفیئر میں جتنا بھی طریقہ کار ہے وہ چین بنگلہ دیش کے لیے برابر کر دے گا، اور باقی پاکستان جانے اور ان کا کام جانے. اور انڈیا کے ویسے بھی ان ریاستوں میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد نے آسام میں اور ناگالینڈ میں اور منی پور میں جہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور وہ حسینہ واجد بارڈر پہ ان کو جو ہے وہ بھارت کے کہنے پہ مقابلوں میں جو ہے وہ مار دیتی تھی. اب تو وہ سسٹم بھی نہیں رہا، اور ان ریاستوں میں اب حالات خراب ہو رہے ہیں. اور اروناچل پردیش پہ تو باقاعدہ، جس پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں، اس پہ چین مکمل طور پہ دعوے دار ہے، اور چین کا بارڈر بھی لگ رہا ہے 1000 سے اوپر کا. چین نے وہاں پہ علاقوں کے نام بھی تبدیل کر لیے. کہنے کا مطلب یہ کہ ایک طرف چین، دوسری طرف پاکستان، اور تیسری طرف بھارت بنگلہ دیش. بھارت ویسے بھی اب آگے جا کے پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لے گا. اگر بنگلہ دیش نہ بھی ہوتا اور ہمارا یہ مکہ معاہدہ نہ بھی ہوتا، مکہ معاہدہ بیسیکلی جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی خواہش پہ اور ترکی کی خواہش پہ، جو ترکی بیچ میں شامل ہوئے. ترکی نے پاکستان کو دیکھا ہے، سعودی عرب نے پاکستان کو دیکھا ہے، اور پاکستان کی اس طاقت کو دیکھا ہے کہ اس نے 4تھی بڑی آرمی کو ہرایا. اس کے بلبوتے پہ ان ممالک میں ہمارا اثر رسوخ زیادہ ہوا ہے. تو پاکستان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے دشمن کے مقابلے میں. مگر ان ممالک میں اب بنگلہ دیش اگر مکہ معاہدہ میں شامل ہوتا ہے اور اس پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان سلیگوری کوریڈور کے نزدیک بیٹھا ہوگا. اور یہ چکن نک جو تک ہے اس جنگ میں اگر بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہے اور یہ مکہ معاہدہ میں آتے ہیں تو یہ نہیں بچے گا، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. مزید خبریں آئیں گی، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.